बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद नूर रमज़ान पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पेशल रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। मैं हूँ फराह सादिया और मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है एक मरतबा फिर आप सबसे मिल के। माह सियाम का आगाज़ है और हम सब जानते हैं कि ये वो बरकतों वाला महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है। नेकियां समेटने का एक बहुत ही गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, लोगों के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए इससे बेहतर महीना नहीं हो सकता। यही तो हमें बताया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस महीने की आमद का ऐलान किया था, तो यही हमें बताया गया। और सूरह बकरा की आयत नंबर 183 ये यही बताती है कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सो जो मकसद है इस माह मुबारक का वो परहेज़गारी है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक टास्क के साथ दिया जाता है कि इसमें हमने कोशिश करनी है कि हम परहेज़गारी जो है उसे इख्तियार कर सकें। और आपको पता है रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और आय मुबारक जो सूरह बकरा की है, आयत नंबर 185, जो शुरू इसी से होती है कि माह रमज़ान जिसमें कि कुरान नाजिल किया गया। बेशक। सो इस माह मुबारक की एक बहुत बड़ी जो अज़मत है वो ये है कि इसमें वो किताब फ़ुरक़ान नाजिल हुई है जो रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है, और उससे जुड़ना, उसको समझना और कुरान की तकरीम को इख्तियार करना, कुरान को अपनी ज़िंदगी पे नाफिज़ करना, ये इस माह मुबारक के वो तमाम काम है जो हम करेंगे। इस ट्रांसमिशन में हम गाहे बगाहे आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे जिससे हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने का मौका भी मिले और अपने आप को ईमान के दर्जात में आगे बढ़ाने का मौका भी मैसर आए। जी फरा, और कुरान मजीद बिल्कुल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बिलाशुबा, और उसमें हर चीज़ के हवाले से जो है वो बताया गया। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर्स भी मौजूद होंगे जो इस पे रोशनी डालेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स जो इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से हैं उस पर भी बात करेंगे, और बहुत सी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से आपको टिप्स भी दी जाएंगी। एक मेडिकल सेगमेंट है जिसमें डॉक्टर्स आके बताएंगे कि आप अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रख सकते हैं इस महीने में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। कुछ लोग पानी जब ज़्यादा देर ना पिएं तो प्यास की वजह से उन्हें होता है कि यार इसका क्या असर होगा। कुछ जब अफ्तारी पे अगर एकदम बहुत सा पानी पी लें या खा लें तो उसके क्या असरात होते हैं, उसके हवाले से भी। स्पेशली फ़ारूक, अब जबकि हम देखते हैं कि बहुत कॉमन हो गया है ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़, तो इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट के हवाले से भी बात होगी। लेकिन सिर्फ ये बातें नहीं होंगी, हम मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, बहुत सारी हंसी मजाक भी होगा, गपशप भी होगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो आपको शायद उनके बारे में पहले से नहीं मालूम हो। और पूरे 30 दिनों में, चूँकि ये यकम रमज़ान से लेकर और चांद रात तक 30 या 29 जितने भी मतलब के। क्या वैसे आपको क्या लगता है? एक गेस होता है ना एक गेस। देखिए, मुझे तो माह सियाम इतना पसंद है फराह कि मेरी तो ख्वाहिश होती है कि ये चलता ही रहे, ठीक है ना। और मेरी तो होती है कि 30 ही हों, लेकिन ऑब्वियसली चांद पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स, ये तो मेरे ख्याल में आखिर में जाके पता चलेगा, और हमारी जो चांद देखते हैं, रुयत करते हैं, वो हिलाल कमेटी बताएगी। लेकिन आपको पता है, आपने बिल्कुल सही कहा, रमज़ान मुबारक के आगाज़ की एक्साइटमेंट और रमज़ान मुबारक के जाने की जो उदासी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब फील करते हैं। यानी शाबान से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ कर दिया करते थे तैयारी का, रोज़े जो हैं वो रखना शुरू कर दिया करते थे। और फिर रमज़ान, जिसको कि 3 हमें बताया गया, पहला हिस्सा जो है इसका वो रहमत है, 3 और रहमतों का है, बिल्कुल। और दूसरा अशरा जो है ये हमारा मग़फ़िरत का है, बख्शिश का है, और तीसरा अशरा जो है ये जहन्नम की आग से निजात का है। सो देखिए कितना स्पेसिफिक हमें बताया गया है, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक टारगेट के बारे में, एक एक काम के बारे में जो कि करने का है। और फर्क ये तो एक रिहर्सल है बेसिकली। देखें, ये एक माह जो है आपने इस तरह से गुजारना है कि आपकी जो 11 महीने इसके बाद हैं उनकी रिहर्सल हो जाए और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। वैसे आपने एक बात शुरू में जो की बड़ी ज़रूरी है। देखें, हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये माह सियाम के हवाले से जो भी तलकीन की गई है या जो हमें सबक दिया गया है, सब्र का, इस्तिक़लाल का, ईमान का, तक़वा का, ये हम आम लाइफ में भी किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। आपने रमज़ान में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने रमज़ान में अक्सर देखा होगा कि लोग अफ्तारी से पहले जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और कई गाड़ी पे, सड़क पे हादसात भी कभी कभार हो जाते हैं। तो वो मौका होता है अपना सब्र दिखाने का। और बिल्कुल सही, लेकिन आपकी बातों के साथ साथ ना इसका मतलब ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों को नहीं करना है। अब हमें मालूम है कि हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो हम कंट्रोल रखें और रोड रेज में ना जाएं, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में। अस्सलाम वालेकुम जी। सो हमारा किचन, और किचन में आज हम क्या बना रहे हैं?
آج ہم بنا رہے ہیں میڈم کیسیڈیلا. چکن کیسیڈیلا. چکن کیسیڈیلا، اور یہ کچن سیگمنٹ بھی ریگولر ہوگا جی، اور آپ کو ہم روزانہ کوشش کریں گے ایک نئی اور آسان ریسیپی بتائیں جو آپ افطاری میں اور سحری میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر بچے گھر میں ہیں، بچوں کے روزے نہیں ہوتے، ہاں بالکل، جو بہت چھوٹے بچے ہیں، تو آپ ان کو ایسے انگیج کر سکتے ہیں کہ آپ جب بنا رہے ہیں افطار میں تو یا تو وہ چڑیا روزہ رکھیں، اور وہ چڑیا روزہ کی جو افطار ہے نا وہ بھی وہ انہی چیزوں کے ساتھ کر چڑیا سکتے روزہ ہیں. یاد کرا دیا آپ نے فرح. ہے مجھے یاد ہے بچپن میں جب اسکول میں تھے جی تو ضد کیا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھتے بھی تھے روزہ بڑوں کو رکھنا ہے. کہ روزہ رکھنا ہے، ہاں تو جب روزہ تو رکھ لیتے تھے اس کے بعد پھر کہا والدہ جاتا تھا محترمہ ہاں جو ہیں وہ کہتی تھیں کہ بھائی اب تم تو افطاری کر لو 12 بجے کے قریب نا، 1 جی بجے کے قریب، تو وہ چڑی روزہ بالکل. اب بعد میں بڑی ہنسی آتی ہے بلکہ اس پہ. دکھایا کرتی تھیں، ہاں دیکھو دیکھو ایگزیکٹلی، چڑیا نہیں پانی پی رہی ہے تو تم بھی تھوڑا سا پانی پی لو، چڑیا نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ چڑی روزہ جو ہے، سو جو بچے چڑی روزہ رکھے تو ان کو بھی ہم بیچ میں یہ چکھا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں نمک مرچ کا بھی بتا سکتے ہیں نا کتنا ہے. بالکل. لیکن آج کی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، اور بالکل. قاری ظفر کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بے شک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. जज़ाकल्लाह. और अब अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, सो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अज़ान समात करेंगे और उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात ट्रांसमिशन में. खुश आमदीद. नूर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर और हम खुश आमदीद कहेंगे अपने मेहमान को भी. जी बिल्कुल, हमारे बड़े खुसूसी मेहमान हैं. आज पहली ट्रांसमिशन थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जनाब वफाकी वज़ीर सेहत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के फेडरल मिनिस्टर हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. आपसे बहुत सी बातें करनी है और आपकी निज़ामत के दौर से लेके आज तक की सब बातें करेंगे. अब निज़ामत जो है ना, लोगों को मेयर बड़ी आसानी से समझ आ जाता है, निज़ामत जो है वो उस पर थोड़ा सा उलझते हैं कि कौन सी वाली निज़ामत की बात हो रही है. लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ये और कराची के नाम इतना जुड़े हुए हैं बिल्कुल कि जहाँ पे कराची का जिक्र आए तो मुस्तफ़ा साहब का जिक्र आता है और जहाँ पे इनका आए तो वहाँ पे कराची का जिक्र आता है. लेकिन हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान बुखारी साहब जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं. बिस्मिल्लाह. वो जो मीसाक नबियों से बांधा गया उसका था मुद्दा खातिमुल अंबिया. वो जो मीसाक नबियों से बांधा गया उसका था मुद्दा खातिमुल अंबिया. बज़्म-ए हस्ती सजा कर दिखाया गया मानी लो लाख का खातिमुल अंबिया. था वो कसरे नबूवत का मंजर हसी जिसमें कोई कमी थी कहीं ना कहीं. वो जो आए इमारत मुकम्मल हुई रंग खुल कर खिला खातिमुल अंबिया. वो जो आए इमारत मुकम्मल हुई रंग खुल कर खिला खातिमुल अंबिया. आदमो इब्ने मरियम तलक सब नबी जिनकी दुनिया में कायम इमामत रही सिहने अक्सा में सब मुक्तदी बन गए. आप थे मुक्तदा खातिमुल अंबिया. आप ही से हुआ रोशनी का सफर जगमगाने लगे सब ज़माने ज़फ़र. आप शम्सो दुहा आप नूरे खुदा आपका मर्तबा खातिमुल अंबिया.
آپ شمس الضحیٰ آپ نور خدا آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء. سبحان اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور بہت شکریہ ذیشان بخاری صاحب. ہم خوش آمدید کہیں گے اپنی چیئر پرسن اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو کہ ریسٹورانٹ سوسائٹیز کو دیکھتی ہیں. بہت سارے ان کے ریسٹورانٹس ہیں, لیڈنگ ریسٹورانٹس ہیں جن کو یہ رن کر رہی ہیں. عظمیٰ, یس السلام علیکم عظمیٰ, کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک آپ کو. رمضان مبارک. اٹس ویری ہارٹننگ ٹو نو کہ ریسٹورانٹ انڈسٹری میں ایک خاتون ملٹیپل ریسٹورانٹس کو رن کر رہی ہے. جی الحمدللہ. اور ہم آپ سے اب پورے مہینے مختلف آپ کے جو ریسٹورانٹس اور شیفs جو ہیں وہ آتے رہیں گے. افطاری پہ آپ نے کھایا؟ نہیں, میں نے نہیں کھایا ابھی. ان کا بڑا زبردست ایک اور انیشیٹو, اس پہ بھی بات کریں گے. رمضان بازار یہ لگا رہی ہیں بڑا زبردست, ارے واہ, جس میں ایک جگہ پہ آپ کو ساری جو اسپیشیلٹیز ہیں نا, وہ چٹخارا, نام لینا اسپیشیلٹیز کے. ہاں, وہ عظمیٰ کرتارپورہ کی ساری برانڈز ہیں, جیسے پھجا پایا, عابد چٹخارا اور لاہوری, اور وہ جو ایک نون کرتارپورہ اسلام آباد میں ایک جگہ پہ ملے گا, وہ وی آر برنگنگ آل دیٹ ان اسلام آباد G5 میں. تو وہ ساری تھرو آؤٹ رمضان ود کولیبوریشن آف CDA ہم پورا ایک وہ فیسٹیول. آپ نے ایک طرح سے رمضان فوڈ اسٹریٹ بنا دی ہے ایک اسپیسیفک. CDA از رمضان فوڈ فیسٹیول. ویری نائس. اس پہ مزید بات کریں گے عظمیٰ. تھینک یو مصعب بھائی, آپ آئے, بڑا اچھا لگا. آپ مجھے پتہ ہے بہت بزی بھی ہیں. آپ نے کراچی میں بڑا آپ کا پروون ٹریک ریکارڈ تھا جب آپ ناظم تھے, ماشاءاللہ اتنی کنسٹرکشن ہوئی, اتنے بریجز بنے, اور ابھی بھی جیسے فرا کہہ رہی تھی بڑا زبردست کہ کراچی کا جب بھی نام آتا ہے تو مصطفیٰ کمال ایوری ون نوز یو. اب جو آپ کو ٹاسک دیا گیا, یہ ایک بڑی مشکل منسٹری ہے آبویسلی, اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ جو ہے اس کا شعبہ ڈیوالو کر دیا گیا, لیکن فیڈرل منسٹری قائم رہی, اور ابھی بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو فیڈرل منسٹری کے تھرو ہوتے ہیں. پھر آپ آئے تو میں نے ایک دن اخبار میں پڑھا ٹیلی میڈیسن, ایک دن میں نے پڑھا کہ وہ صحت کارڈ بھی ہو گیا دوبارہ. تو ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں. تو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ منسٹری آپ کو کیسی لگی, اب تک کیسا چل رہا ہے, کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا چیلنجز ہیں؟ ویل, تھینک یو ویری مچ فاروق بھائی, بہت شکریہ کہ یہاں مجھے بلایا, مدعو کیا. ویل, یہ ہیلتھ منسٹری تو فیڈرل منسٹری جب مجھے دی گئی اور مجھے ذمہ داری دی گئی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے کو بدلہ لیا جا رہا ہے نا پرانا, اور بیکاز میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل بیوروکریسی کو, فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھنے کا. اور پھر اس کے بعد نیا سبجیکٹ تھا میرے لیے, تو مجھے 3-4 مہینے لگے تو اس کو سمجھنے میں, سننے میں. میں سنتا رہا 3-4 مہینے. پھر یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 سالوں سے اس کا کوئی فیڈرل منسٹر نہیں تھا, ایڈوائزر یا اسسٹنٹ نہیں, وزیر اعظم صاحب نے اس کا پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو کوئی پرماننٹ منسٹر نہیں تھے. ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں, ڈاکٹر بھرت صاحب, وہ کوآرڈینیٹر تھے اس کے. تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی پرماننٹ منسٹر نہیں تھا. تو 2 سالوں سے سب کو آزادی تھی, جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے, ہمیں لا کے بٹھا دیا. اب تو دیر واز اے چیلنج, بگ چیلنج. اور تو میں اگر مختصر کروں تو جب یہ ہیلتھ جو مجھے سمجھ آئی بعد میں, اور ہم نے دیکھا, ریسرچ کیا, لوگوں سے ملے, ایکسپرٹ سے ملے, اور 2-3 مہینے 4 مہینوں میں جب ہم نے اس کو سمجھا کہ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹس دا وے فارورڈ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہیلتھ سیکٹر, تو ہیلتھ سیکٹر تو بیسکلی جو ہے وہ میری نظر میں انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. اور ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر سے مراد شاید یہ ہے کہ بھئی جب آپ ہاسپٹل بنائیں گے, آپ مریضوں کا علاج کریں گے, وہ ہیلتھ سیکٹر ہے. ہیلتھ مریضوں کا جہاں علاج ہو رہا ہے اور ہاسپٹل جہاں بن رہے ہیں تو وہ تو بیسکلی سک کیئر ہے نا. وہ تو جب مریض بن جائے تو اس کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف رخ کرتا ہے. تو بیسکلی پولیٹیکلی تو ہاسپٹل کا فیتہ کاٹے تو زیادہ پاپولیرٹی ہوتی ہے, تصویر آتی ہے, ویڈیو چلتی ہے. لیکن جب آپ بیک اینڈ پہ جا کر مریض کو, انسان کو مریض بننے سے روک رہے ہیں, وہ اس کی کوئی تصویر, کوئی خبر نہیں آتی. تو جو ہیلتھ کیئر ہے, ہیلتھ کیئر بیسکلی انسان کو میری نظر میں مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہم بیسکلی سک کیئر کو ڈیل کر رہے تھے. تو ہم نے ٹریول کرنا ہے فرام سک کیئر ٹو ہیلتھ کیئر. اور یہ شروع ہوتی ہے بچے کی پیدائش میں وقفے سے, پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگوانے سے, پھر اس بچے کو صاف پانی پلانے سے,
پھر اپنے محلے کا سیویج کو ٹریٹ کر کے جو ہے وہ آپ ندی نالوں میں ڈالیں جو کہ آگے جا کے کسی کے پانی میں, کسی کے پینے کے پانی میں جا کر مکس ہو رہا ہے سارا. تو ان ساری چیزوں کا نام ہیلتھ کیئر ہے. تو پھر ہم نے شروعات کی اس کے اوپر الحمدللہ. اور پھر جب آپ پھر اس کے آگے آتے ہیں تو پھر اس ہاسپٹلز میں پھر وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے, پھر ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے. اب ہمارے یہاں بڑے ہاسپٹل کو جانتے ہیں آپ, پیمز ہے یہاں پہ, پولی کلینک ہے اور بڑے ہاسپٹلز ہیں. اب یہ سارے ٹرشری کیئر ہیں. 70% مریض وہ یہاں پہ آ رہا ہے جس کو یہاں پر ہونا نہیں چاہیے, اس کو جانا چاہیے کسی پرائمری کیئر میں. پرائمری کیئر میں کیوں نہیں جا رہا؟ وہ اپنے گھر سے جب سفر شروع کرتا ہے تو اس کو کوئی BHU کوئی ڈسپینسری نہیں مل رہی, یا اگر وہ ہے تو وہاں نہ ڈاکٹر ہے نہ وہاں پہ دوا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ جا کر ہٹ کرتا ہے ٹرشری کیئر کو, جہاں پر بڑی سیریس قسم کی بیماریوں, ایکسیڈنٹ میں پہنچے کوئی ہارٹ اٹیک میں پہنچے. تو ہمارا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم بیسکلی ہوا ہے. تو ہم پہلے فنڈامنٹلز کو فکس. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا, لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے پبلک ہیلتھ میں کوئی بہت پڑھا ہوا ہے اور آپ کے بڑا اس میں ڈیپ نالج ہے. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں خیر اللہ کا شکر ہے, نہیں میں آئی وڈ سبمٹ کہ نہیں جی, میں جب واقعی میں ابھی اسٹل لرن, میں تو جو چیز مجھے روزانہ سیکھتا ہوں اور آخری سانسوں تک سیکھنا چاہیے. بٹ ہاں مجھے یہ پتہ ہے اس کی اب کہ واٹ از دی ہیلتھ کیئر ان دا ورلڈ آج کی پریولنگ سچویشن میں. ہماری پرابلمس کا مجھے پتہ ہے, مجھے اس کی ڈائگنوسس کا پتہ ہے اور وے فارورڈ پتہ ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی میرا یہ سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگ. ایکچولی آپ کو لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ کو ہر طرح کی ویوز, اور آپ کو ایک اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں اس کو یہ اتنا سیریس میں ناؤ آئی سے اٹ اوپنلی کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر ہے نا, یہ بیسکلی یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے اور یہ نیشنل اکانومی ایشو ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں, آپ کو مثال دوں, آپ کے پاس آپ کو ٹائم دے رہا ہوں معذرت. ابھی کووڈ ہمارے سامنے چند سال پہلے کی بات ہے نا. کووڈ میں جو آپ دیکھیں نا, ابھی ایک سیکنڈ کے لیے ذہن سے نکال دیں کہ یہ پینڈیمک تھا. ٹھیک ہوا کیا کووڈ میں یہ ہوا کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے. ایسے ہی ٹھیک ہے, وائرس کی وجہ سے. لیو اسائڈ دا وائرس, کہ ایک وقت میں جب بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسا سپر پاور اور اس کی جو ہے وہ اس کا ہیلتھ کیئر کا نظام وہ کولیپس ہو گیا. بالکل ایسے آپ نے دیکھا کہ UK جیسی سپر پاور, یورپ, UK, چائنا, انڈیا, ٹرکی, کیا ہوا کہ ایک وقت میں بہت سارے, پتہ ہی چلا کہ جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ جائیں گے کسی جگہ پہ تو آپ کی سپر پاور بھی اس کو جو ہے اس برڈن کو مینیج نہیں کر سکتی. نا آ جائیں پاکستان میں واپس, اور پھر کیا ہوا کہ آج تک دنیا کی بہت ساری ممالک ہیں جو اس کووڈ میں جن کی اکانومی نیچے گئی تھی اب تک نہیں ریکور کر پائے. اور آپ امیجن کریں کہ اب آپ آ جائیں پاکستان میں, پینڈیمک نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں مختلف بیماریوں میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. جی انڈیمک ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, اور کیا ہو رہا ہے اس میں کہ وہ آپ کی کوئی پریونشن ہے ہی نہیں, اور آپ کی جو ہے پورا ماحول, جو ایکو سسٹم ہے آپ کا پورا ہیلتھ کا, وہ کولیپس ہو چکا ہے. آپ پانی صحیح نہیں پی رہے, آپ کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ ٹیکے نہیں لگوا رہے اپنے بچوں کو, آپ بچوں کے پیدائش میں وقفے نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں 11,000 مائیں ہم کی ڈیتھ ہو رہی ہے صرف ڈیلیوری میں, پریگننسی میں, ایک سال میں 11,000. ہر 10,000 پہ 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کین یو امیجن کہ اگر آپ ان 11,000 ڈیڈ باڈیز ہم دفنا رہے ہیں, اور بائی دا وے پریگننسی از ناٹ اے ڈیزیز, دنیا میں اس کا ریشو 0.1% بھی نہیں ہے. ہم 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں اپنے یہاں. اب میں یہ پوچھتا ہوں, قوم اکثر پوچھتا ہوں, بات کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے, 30, 35, 40, 50 لوگ شہید ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کسی بم دھماکے میں, کسی گولی سے, کسی حادثے میں, پورا ملک سوگوار ہوتا ہے, 2 دن ہم کھانا نہیں کھا پاتے, ڈسکشن, ٹاک شوز, اینڈ پورا ماحول سوگوار ہوتا ہے. ہم 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں ایک سال میں, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی, کیونکہ 1 by 1 جو ہے وہ ایک کر کے, it's not a critical factor. It's not a critical. تو میرا بس چلے نا, میں تو ان 11,000 ماؤں کی ڈیڈ باڈیز جمع کروں سال میں, اور ایک دفعہ ایک جگہ جنازہ, کتنا بڑا گراؤنڈ کریں گے آپ اس کے لیے, کہاں جنازے کرائیں گے, اور کتنا اس کا جنریشن اور اس کی جنریشن پہ افیکٹ دیکھیں آپ. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایک فیملی سے جب ماں جاتی ہے تو
تو پورا گھرانہ جو ان بچوں کا کیا ہوا. تو اٹس اے کرائسس بائی دا وے, اٹس اے ہیوج کرائسس. اینڈ اس سے بڑا کرائسس یہ کہ ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. Nobody talks about this. اس کے بعد ریئلائزیشن ہوگی, اس کے بعد ہم اس پہ ٹھیک کرنے پہ بھی کام کریں گے. ہم یہاں پہ فاروق اپنی ڈاکٹر افشین بلال بالکل بالکل ویری ریناؤنڈ جسے کہنا چاہیے ایستھیٹیشین اینڈ ڈرمیٹولوجسٹ. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں بڑا پریکٹس کرتی ہیں اور بہت ان کے پاس زبردست طریقے ہیں. نہیں اکثر چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, ماہ صیام مبارک آپ کو بہت بہت, اینڈ ویری گڈ ٹو ہیو یو. اچھا ہوا آج ہیلتھ منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. آپ سے سب سے پہلے تو بیسک ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آج روزے شروع ہو گئے, اسکن کے حوالے سے اکثر لوگ جب ماہ صیام میں واٹر انٹیک تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, اوبویسلی یو فاسٹ فار اے لانگ ٹائم اور پھر ایک دم آپ بہت پانی بھی پیتے ہیں, اسکن کی ڈرائنس کی اکثر جو ہے نا وہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں. واٹ کین یو ڈو رائٹ فرام اسٹارٹ سو دیٹ یور اسکن اسٹیز فریش؟ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ فاروق بھائی, اور سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فرح فار انوائٹنگ, اینڈ اٹس ریئلی نائس ٹو ہیو اے ویری نائس ٹاک. ابھی میں ان کے ہم نے کہا پہلا روزہ ہے تو ہم نے گیسٹ جو ہے نا بڑے زبردست بڑی قسم اچھی کے انفارمیٹیو. ریگارڈنگ آپ کا کویشچن کہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے, دیکھیں فاسٹنگ جو ہے دیٹ از بیسیکلی ہمیں ڈسپلن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا ہے, تو ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں, یہ اس کے لیے چیز ایک آئی ہے. فاسٹنگ کے ساتھ نارملی لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افطاری کرنی ہے, سحری کرنی ہے اور ہم نے فرائیڈ آئٹمس کھانے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اگر ہم ڈے 1 سے اس کو بتائیں کہ یہ باڈی کی انٹرنل انوائرمنٹ کی ریپیئر ہے, ہماری باڈی نے انٹرنلی ریپیئر ہونا ہے, یعنی کہ آپ ایک مہینہ مطلب اپنی باڈی کا علاج کریں, ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس انیشیٹ ہو جاتا ہے. بیکاز ہم تو فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو تو نہیں پتہ کہ باڈی اندر کیا کر رہی ہوتی ہے. دیٹ اسٹیمولیٹس باڈی کا اپنا جو نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اندر سے آپ کی جو کلینزنگ ہوتی ہے, جو آپ کے ویسٹ مٹیریلز ہیں کہ وہ سیلز جو کہ کینسر کے سیل ہیں یا ایسے سیل جو کہ جسم کے لیے بیماریوں کا باعث ہیں, ان سیلز کو باڈی خود کھانا شروع کر دیتی ہے, آٹوفیجی, اس کو آٹوفیجی کہتے ہیں اس فینومینا کو, اور یہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے ڈیورنگ فاسٹنگ. اسی لیے انٹرنیشنلی ایویڈنس بیسڈ ابھی ایکسیپٹیڈ ہے کہ فاسٹنگ کی جائے, اور وہ بھی جو ہمارا بٹوین فجر ٹو مغرب کا ٹائم ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی 12 گھنٹے کا جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ آٹوفیجی اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی, یہ جو ہمارا جس ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا, یہ جو 18 گھنٹے یا آن ورڈ اس طرح سے ٹائم پیریڈ بنتا ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم جس میں باڈی جو ہے 12 سے 16 آورس کی فاسٹنگ بٹوین فجر اینڈ مغرب, دیٹ بیکاز ہماری باڈی کے اندر ہارمونل ردم ہے نا ایک, تو یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس ہے. اگر ہم اس کو بالکل نیچر کے ساتھ ساتھ چلنے دیں تو ہم بالکل ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے. آپ نوٹ کریں گے کہ ہم بہت بہتر ہو جائیں گے آفٹر فیو روزاز. آپ کو مطلب لائک میں نے تو بہت ایگزامس دیے ہیں, پڑھائی کی ہے روزوں کے ساتھ, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ کی اور میموری یہ سب روزوں میں بہتر ہو جاتی ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ باڈی کے اندر ایسے میکینزم اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں, اور اس میں یہ ہم اپنی ڈائٹ میں اگر پروٹین اچھی رکھیں, ہم ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں, پانی لیں یا وہ والے فروٹس جوسز لیں جس کے اندر پانی ہے, اور ہم بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس اور ہم اپنے آپ کو اس طرف نہ لے جائیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ شوگرز دے رہا ہے. یہ شوگرز جو ہیں یہ ہماری صحت کی جو ہے نا دشمن ہے, شوگرز جو ہیں, تو یہ ہماری اسکن کی بھی دشمن ہے. تھوڑا سا ہم آپ سے بھی سر جاننا چاہیں گے, یہ بہت کرٹیکل کویشچنس کر رہے ہیں فاروق, لیکن میں چاہوں گی کہ ذرا آج رمضان مبارک ہاں کہ روزے آپ کی کیا تبدیلی آتی ہے رمضان مبارک میں, اور اسپیشلی جب کہ آپ کراچی بیسڈ ہیں اور اسلام آباد میں منسٹری میں آپ کو ٹریول بھی بہت کرنا پڑتا ہوگا, تو یہ جو زندگی کے شیڈیولز ہیں یہ کیسے پھر مینیج؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان تھوڑا سا اس کی, میں سمجھتا ہوں جو میں اپنی اگر بات مصطفیٰ بھائی جس اسپیڈ پہ چلتے ہیں ان کے لیے ٹھہراؤ بھی بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ تھوڑے سے زیادہ رب سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی روٹین ایسی ہو جاتی ہے, تو وہ ایک جو سال بھر بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے نا, اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے. اور یس جب ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ آپ اس کی میموری بہتر ہو جاتی ہے, نہیں جب یہ ڈائٹ کی بات کر رہی تھی, اور تو مجھے پھر خیال آ رہا تھا کہ وہ جو پھجے کے پائے والا جو پہلا ذکر کر رہے تھے اس کا کام تو خراب ہو گیا سارا. مطلب جو مرضی کہہ لیں, وہ کام ہونا ہے, کام جو ہے نا ان میں یہ فرق بھی پتہ ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے یہاں ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ہر 3 میں سے ایک انسان جو پاکستانی ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے. آپ کو ہمارے یہاں 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ
ڈائبیٹک ہیں, لائک شی سیڈ ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ دیٹس دی ریمیڈی فار دی ہارٹ اٹیک. اور ہمارے یہاں جو اس کا ریشو ہے آج 20 سال 21 سال 22 سال 25. تو بیسکلی آپ کسی اپنے پروگرام میں کس مہمانوں میں سے آپ بلائیں کسی لائف سٹائل میڈیسن والوں کو بھی, صحیح رائٹ. لائف سٹائل میڈیسن والے آپ کو آ کر بتائیں گے کہ لائف سٹائل میڈیسن بائی دی وے وہ کر رہے ہیں. لائف سٹائل میڈیسن وہ اب آپ آج کسی یہ اس نیو فینومینا 20-30 ایئرس اولڈ فینومینا, یہ بھی ہم نے یہی سیکھا آگے سمجھا آگے. تو لائف سٹائل میڈیسن کیا ہے کہ آپ اچھے خاصے ڈاکٹرز ہیں, سارے پڑھے لکھے بالکل نارمل والے ڈاکٹر, اب انہوں نے لائف سٹائل میڈیسن کے کورسز کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں وہ, اب آپ جائیں ان کے پاس تو اب آپ کو وہ پرسکرپشن جب دیں گے تو آپ کو 5 دن کی سمجھے کہ اب انہوں نے پرسکرپشن میں دوا نہیں لکھی ہے, اب اس میں لکھا ہے کہ بھائی آپ اس میں لکھا ہے ہوگا کہ آپ اٹھیں گے کب صبح, پھر آپ نے اس میں کھانا کیا ہے, پھر آپ نے دوپہر میں کیا کرنا ہے, رات میں کب کھانا ہے اور کیا کھانا ہے اور کب سو جانا ہے. ڈسپلن. تو دیٹ از برنگنگ یو لائک آپ جو اس مہینے میں کریں گے اس میں, اور اس سے لوگوں کو کیور کر رہے ہیں, وہ بڑی بڑی ڈیزیزز کو ریورس کر رہے ہیں, بڑی بہت ایسی ڈیزیز کو ریورس کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ لا علاج ہو جاتے ہیں اس طرح کی. تو اچھا وہ کیا ہے بیسکلی اس کا, وہ اگر اس کی وہ تو نہیں کہتے لیکن وہ کیا ہے بیسکلی لائف, وہ دیٹ از دی نیچر. دیکھیں ہم سب لوگ باغی ہوئے ہوئے ہیں, ہم رب کے باغی ہیں. رب نے جس وقت کہا ہے کہ بھائی تم سو جاؤ, ہمارے اٹھنے کا ٹائم وہ ہے. رب جب کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ, ہمارے سونے کا ٹائم وہ ہے. رب جب کہتا ہے کہ اتنا کھانا ہے اس وقت کھانا ہے, ہمارے جو تفریح کریں. تو بیسکلی یو آر ریبیلیس آف اگینسٹ نیچر. تو وہ جو آپ بغاوت کریں گے تو آپ کو اس کی سزا تو ملے گی. تو بیسکلی ہمارا, اور ہم تو خاص طور پر میرے شہر میں آپ بات کراچی کا ذکر کر رہے ہیں, 2 بجے دکاندار دکان کھولتا ہے دوپہر کے, اور رات کے 2 بجے تک. آپ کراچی کا مطلب رات کے 12 بجے جا رہے ہیں رات کا کھانا کھا رہے ڈھونڈنے کے لیے, بائکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. آپ پھر کیسے کراچی آئی تھے جو 11 بجے سو جاتے ہیں؟ ہم نے بھی یہ ساری چیزیں خرافات کی ہیں نا, ہم یہ کر کے گزر گئے. اب ہم نے یہ ساری مطلب یہ لاہور میں بھی ایسا ہے اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے. وی آر ہرٹنگ آور سیلف. یہ ہے تو تفریح, لیکن وی آر ہرٹنگ آور سیلف. دوست ابھی دیکھیں نا آپ ہمارے یہاں, جب آپ یہ جو برڈن ہے ہمارے پاس, یہ جو ہیلتھ کا ڈیزیز برڈن ہے, آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہوں یا گورنمنٹ, وہ ابل رہے ہیں مریضوں سے. اٹ فیلز لائک روزانہ فون پہ کال ہے کہ بھائی ہم 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں, لاکھوں کی فیس ہے جہاں پر, ہمیں جگہ بیڈ نہیں مل رہی, ہمیں ایمرجنسی میں جو ہے ہمارا نمبر نہیں آ رہا, پلیز آپ کسی کو فون کر دیں. تو آپ کتنے ہاسپٹل, بھائی 25 کروڑ کی آبادی ہے, 24 کروڑ آپ لکھتے ہیں, 25 کروڑ سے زائد, 6.19 ملین بیبیز پیدا کر رہے ہیں آپ ہر سال. تقریباً 62 لاکھ بچے پیدا, جو کہ ایک نیوزی لینڈ کی آبادی سے بڑی ہے. ہم ہر سال نیوزی لینڈ از 5.8 ملین پیپل, رائٹ, ہم 6.19 ملین, 6.2 آلموسٹ. سر ہم ایک ہی چیز میں فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے, دیٹ از پاپولیشن. ناؤ وی آر دی 5th largest country in the world, and soon by 2030 we are going to be 4th largest country in the world. اب اس بڑی پاپولیشن کو آپ اس کا اگر 1% بھی بیمار ہوتا ہے تو کروڑوں میں لوگ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لاکھوں میں آپ کتنے ہاسپٹل بنائیں گے. آپ ہر گلی, اگر آپ نے اپنے ایکو سسٹم کو درست نہیں کیا, آپ پریونشن پہ نہیں گئے, اور آپ جو ہے وہ اسپیسنگ پہ نہیں گئے بچوں کے پیدائش میں, آپ نے اپنی فرٹیلیٹی ریٹ کو 3.6 سے 2 پہ نہیں کیا, تو آپ ہر گلی کے کونے پہ ہاسپٹل بنا لیں, وہ ہاسپٹل پہلے دن آبسلیٹ کر جائے گا, پہلے دن وہ اوور کراؤڈڈ ہو جائے گا. تو یہ حل نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ پیچھے رک کر. تو یہ جو سارا کچھ ہے تفریح والی بات, ہم نے بھی کی ہے ساری, لیکن بھائی ہمیں بھی کبھی کوئی سمجھاتا تو کم سمجھ آئی بات. جو آپ نے بات بتائی, آپ نے بڑا اچھا آپ نے انالائز کیا کہ جیسے پانی کی ریسائکلنگ, سیوریج کا صحیح استعمال, ٹیکوں کا اپلیکیشن تاکہ بیماری نہ ہو, پریونشن کرنی. لیکن اس میں تو ہیلتھ منسٹری کے علاوہ اور بہت سے ایڈمنسٹریشن, تو آپ وہ کیسے مینیج کریں گے؟ اس لیے ہیلتھ منسٹری کا کام تو بھائی پالیسی بنا کر, یہ ایک کونسلر سے لے کر, بلکہ نہیں کونسلر بھی باہر ہے گھر کے, ایک گھر کے فرد سے لے کر جو گھر کے اندر ہے, اس سے شروع ہوتی ہے بات, اس سے شروع کر کے آپ وزیر اعظم تک جائیں. یہ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے جب جا کر ایک صحت مند معاشرہ, صحت مند فیملی اور صحت مند معاشرہ تخلیق ہوگا, بنے گا. ورنہ فاروق صاحب یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو آپ کا,
اور یہ نیشنل اکانومی ایشو. یہ جو اس آج آپ معاشی ماہرین کے ساتھ بیٹھیں, میں تو نہیں ہوں, آپ لوگ, آپ کی جی ڈی پی اگر آج 3 ٹچ کر رہی ہے نا, 3 پوائنٹ سمتھنگ یا واٹ ایور, یہ اگر 10 بھی ہو جائے نا اور یہ پاپولیشن کی اسپیڈ رہے تو دیٹ از یہ فیل ہے سارا کچھ. اس پاپولیشن کے ساتھ آپ 10 بھی جی ڈی پی آپ کی ہو جاتی تو آپ کی گروتھ نہیں آ رہی, تو آپ کیا کریں گے؟ تو خدا کے اچھا پھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ 2 سال ماں بچے کو دودھ پلائے گی جی, تو اسپیسنگ آ گئی نا. نیچر نے جب یہ نظام رکھا تو اسپیسنگ, پھر چلیں قرآن میں ہمارے علماء حضرات, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو رزق سے نہیں جوڑا, میں اس کو رزق سے نہیں جوڑا, رزق کا وعدہ یقیناً اللہ نے قرآن, لیکن میں انسانی زندگی سے جوڑ رہا ہوں اسے. اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو آپ بچائیں گے تو پوری انسانیت کو بچائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی ڈیتھ 17 بچوں میں, 12 بچوں میں, 8 بچوں میں 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو آمین, کیا اس جان کی کنسرن نہیں ہے کہ اس بچے کی پیدائش کرنے میں ہم 11,000 مائیں مار رہے ہیں, جو کہ دنیا میں اس کا پرسنٹیج, یا تو دنیا میں بھی کوئی 7-8 ہزار مائیں مر رہی ہوتی ہیں نا ہر ملک میں اس ریشو سے. ہم کہتے ہیں یار ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے, دنیا میں وجود نہیں ہے اس کا, نارمل چیز ہے. اچھا یہاں پہ آپ کی بات کو کاٹنا پڑے گا کیونکہ ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے سر, لیکن جب میں آؤں گی تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ پھر ریگولیٹ ہم کیوں نہیں کرتے کہ بیبی فیڈز اور یہ جو بیبی ملک فارمولاز ہیں کیوں اویلیبل ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے. دیٹ دیر کمز یور رول. سو ہمارے ساتھ ہیلتھ منسٹر صاحب موجود ہیں, ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت جو ہے ہم جا رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو کی طرف کیونکہ ٹائم فار نیوز. خوش آمدید, نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آج پہلا روزہ ہم اپنے مہمانوں سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سید مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو کہ فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر افشین بلال صاحبہ موجود ہیں. اور ایسا ٹاپک ہے کہ پورا دن بات ہو سکتی ہے, پوری بریک کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب شروع ہوئی اور کب ختم. ہاں لیکن ابھی میں ڈاکٹر آپ سے سر یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ نے اتنا اچھی طرح سے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ماں کا دودھ پلانا جو ہے وہ فرض ہے, ماں کے اوپر بھی اور بچے کا حق بھی ہے. ہم آج تک اس کو کیوں نہیں ریگولیٹ کر سکے کہ بیبی ملک اور یہ فارمولاز جو ہیں یہ بچوں کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, یہیں سے ہی ڈائبٹیز کی بنیاد پڑ جاتی ہے, یہاں سے ہی بچوں کے اندر بیماریاں ہو جاتی ہیں. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹنٹنگ ہے, 43% اسٹنٹنگ ہے, اور اسٹنٹنگ شروع ہوتی ہے ماں کے کمزور ہونے سے. میں اس پہ کاؤنٹر جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, ہم نے تو اس کے اوپر بڑی ریگولیشن کی ہے اور بڑے لوگ ناراض ہیں, چیزیں کی ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کرٹیل کیا, اس کی ایڈورٹیزمنٹ کو ختم کروایا ہے, اس کے اوپر ٹیکسز ہوئے ہیں, چیزیں ہوئی. لیکن میں آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہا ہوں جو لوگ دوسری پارٹ, اور وہ اس میں کچھ جسٹیفیکیشن ہوگی کس طرح کہ ہمارے اسٹنٹنگ ہے, گاؤں گوٹ دیہاتوں میں جو ہے وہ مائیں بیچاری جو ہے وہ کمزور ہیں اور وہ پھر بچے پیدا کر رہی ہیں. اب ان کے پاس تو جو ہے وہ تو نہیں فیڈ کر سکتی, تو وہ تو خود جو ہے وہ ہے, اس کو پرابلم ہے ماں کو, اور ماں ہی کو غذا نہیں مل رہی تو وہ بچے کو کیسے جو ہے وہ دے گی. تو وہاں پر پھر کچھ سپلیمنٹس کی گنجائش بنتی ہے, آ جاتی ہیں اور سارا. لیکن یس یو آر رائٹ, یہ اصل میں یہ کسی ایک سرے کو پکڑ کر آپ اس کو صحیح کر کے آپ کو تمام چیزوں کو ایک پورا ایک ہولسٹک نظام آپ کو بنانا پڑے گا کہ جس سے جو, اور اس میں سب کی شمولیت ہے. ہیلتھ از لائک آئی سیڈ بیفور کہ یہ صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی کونسل, ہر کلیکٹیو جب جا کر, اور یہ شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے, آپ کی اپنی پلاننگ سے, آپ کی اپنی اویئرنیس سے. بھائی مجھے جو ہے وہ کیوں خیال نہیں ہے اپنے گھر کی عورت کا کہ اس نے جو ہے وہ زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے, اور مجھے کیوں خیال نہیں اس والی بات کا کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا اس نے تندرست ہونا ہے نہیں ہونا. تو ٹھیک ہے رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے, لیکن جو انسان کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی ہے کہ بھائی انسان کو مارنا نہیں ہے, پر انسان کو بچانا ہے. تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وی آل آر اے کلر نا. ہم تو 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں اپنے 11,000. تو میں حیران ہوں. مجھے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں, میں خیال میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خالی ایک محکمے کا کام نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو نیشنل تھاٹ. اگر اس کو محکمے کے آگے بھی چلی جاتی ہے, محکمہ تو سر آپ کی گیٹ کے باہر تک ہے نا, کوئی بھی محکمہ اس میں. لیکن فاروق بھائی اس کے اندر جو انسان رہ رہا ہے نا, ہر گھر کے اندر
اس انڈیویجول پاکستانی انسان کو بھی خود سے بھی اس کو بھی ذمہ داری ہے. بیسکلی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. اب محکمہ فرض کریں آپ کو 13 ویکسین سے بچوں کو 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگانے لے کر جا رہا ہے دروازے تک. اب آپ دروازہ بند کرنے کی یہودیوں کی سازش ہے, تو اس میں محکمہ کیا کرے گا؟ چلا اگلے کے دروازے پہ چلا جائے گا. ہاں, محکمہ کیا کرے گا؟ یہ تو آپ کا بھی دماغ ہے نا اس کے اندر. تو اس لیے تمام پورا جو ہمارا نظام ہے لوگ, اور اس میں ڈیفینیٹلی میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی بہت ذمہ داریاں ہیں. گورنمنٹ پہ مسٹرسٹ کیوں ہے بھائی گورنمنٹ کہیں فیل ہوئی ہوگی تو اپنی بات ہمیں اپولوجیٹک, میں بولوں بھائی اپولوجیٹک نہیں ہو, اپولوجیٹک ہو کر نہیں کر, ریکویسٹ نہ کرو. آپ کسی کی جان بچانے جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں, بھائی دماغ کی خرابی ہے نا کہیں نہ کہیں, اس کو ایڈریس کرو, بات کرو, بتاؤ بھائی نہیں یار ہم اپنی عاقبت تھوڑی خراب کریں گے آپ کے بچوں کو غلط ٹیکے لگا کر. تو اگر آپ کہیں گے جی پلیز لگا لو تو ڈالر لے کر ہی آیا پھر ڈالر اس کو. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جنیرک پرسکرپشن کہ ہم نکل جائیں برانڈ نیم میں سے, یہ انڈیا تک کر رہا ہے, ہمارے ہمسائے تمام ملک کر رہے ہیں, یہ ہم کیوں نہیں؟ ہماری انڈسٹری ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ وہ جنیرک میں, اور وہ جو کوالٹی آف میڈیسن ہے نا اس کی وہ نہیں ہے, اس طرح کی افادیت یا چیزیں اس میں بہت کمپرومائزز ہیں. تو وہ دیٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹ. میں ایم ناٹ اگین میں کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دے رہا ہوں. ہمیں اس کو اس جنیرک کو کی کوالٹی کو بہت اچھا کرنا ہے, کر رہے ہیں کام, بٹ اس جنیرک کی کوالٹیز کی پروڈکشن آف دیٹ میڈیسن وڈ ہیو بین ڈاکٹرز کو یہ محدود کرنا ہے کہ آپ نے دوائی کا نام جو ہے برانڈ کا نام نہیں لکھنا, آپ نے دوائی کا فارمولا لکھنا ہے, تو وہ فارماسیوٹیکل جو ہے وہ پک کرے گا کہ جی کون سی دوائی دینی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جو ادویات کی قیمتیں بڑھتی ہیں, لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے ہیں, ایک دوائی جو ہے وہ بہت ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کو اگر I totally don't agree with you, completely don't agree with you, partially I do agree, کیونکہ میں شاید پہلے سنتا تو چونکہ ابھی ویزیبلٹی زیادہ ہے, یہ ایک پارٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. کسی کو بھی آپ ڈاکٹرز کو فورس کر کے آپ کو ایسا کر دینا ہے کہ ڈاکٹر وہ لکھے بھی تو کوئی اس کو وہ نہ, آپ نے اگر اس کے ساتھ والے تمام چیزوں کو بھی ایڈریس نہیں کیا اور صرف ڈاکٹرز پہ فوکس رہ کے, تو وہ یہ چیز نہیں ہوگی. ہمیں مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے نا کہ بھائی لوگ جائیں اس پہ. لوگ اب ہمارے یہاں اینٹی بایوٹک ہے کہ ریزسٹنس والا جو معاملہ ہے, اب اگین یہ جو ہے وہ ابھی میں کہوں گا تو پہلے ٹینشن میں آپ ابھی اور اب اینٹی بایوٹک ہمارے یہاں, اب دنیا کی, اب ہماری ریسرچ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایوریج مریض 8 دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے, دنیا میں وہی مریض 3 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم جو دوائیں لے رہے ہیں ہم پر اثرات اس کا اب امیجن کریں 8 دن کا خرچہ ہاسپٹل کا, ڈاکٹروں کا تکلیف یہ وہ, تو ابھی آج کے اگلے کوئی 50 سالوں میں ہم پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی. ہم اتنی اینٹی بایوٹکس کھا چکے ہیں, آج آپ کے یہاں بغیر پرچی کے جائیں جا کے جو اینٹی بایوٹک اوور دی کاؤنٹر مل جاتے ہیں, تو وہ ابھی اس وقت تو دوائیں بنانے والی کمپنیز کے لیے پاکستان ہیون. صحیح, ہر طرح کی دوا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے بڑی آدھی دنیا کی پیناڈول ہم استعمال کرتے ہیں. سوری میں کوئی بھی کی بات, تو یہ اس طرح کی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں پہلے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ڈاکٹر, ہم سمجھتے ہیں انسان ہی جا کر دوا لیتا ہے اینٹی بایوٹک. پتہ چلے یہ چلا جناب when it comes to ون ہیلتھ, اب ون ہیلتھ میں انسان, جانور اور ایگریکلچر تینوں چیزیں شامل ہیں جس کو آپ ون ہیلتھ کہتے ہیں. اب یہ جو جانور اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں, مرغیوں کو دیا جا رہا ہے, گائے کو بھینسوں کو دیا جا رہا ہے, آپ تو ایک گولی لیتے ہیں وہ 1 کلو لیتے ہیں, اور سب کے اثرات آپ کے اندر ہیں. جب جو اسے استعمال کر رہے ہیں, امیجن کریں کہ آپ وہ 1 کلو میں ان کو تو کلو میں دیا جا رہا ہے اینٹی بایوٹک, تو اس کا کتنا اثر ہوگا آپ پہ. تو بھائی اٹ از اے نیشنل سیکیورٹی ایشو, دس ہیلتھ ایشوز اینڈ نیشنل سیکیورٹی. کہتے ہیں کہ اگلے 40 سالوں میں آپ پر کوئی, اس قوم پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی, کیونکہ اینٹی بایوٹکس اتنی خالی میں کہ جناب آج جو ہمارا فرق 3 اور 8 دنوں کا ہے, ہم 8 دن میں ایوریج ٹھیک ہوتے ہیں, دنیا اسی بیماری میں 3 دنوں میں ٹھیک ہو جاتی. سوری میں زیادہ بول رہا ہوں. نہیں بولے, لیکن اب ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے گفتگو, ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی, بریک میں کی گفتگو ادھر سے ہو رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے آج کل یہ جو ایک فریز بڑا کامن ہوا ہوا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں, مطلب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ خوبصورت نہیں ہیں, پیسہ آ جائے تو ہر انسان خوبصورت ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یہ کاسمیٹولوجسٹ کے بارے میں کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ ایک دنیا میں ایک چل رہا ہے نا, لوگ تصویریں لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ بندہ جو ہے نا پہلے ایسا تھا تو پیسے آ گئے تو ابھی ایسا ہو گیا, تو پیسہ ہو آپ کے پاس تو یو کین لک گڈ. نہیں, I partially disagree with this statement.
ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو شکل صورت ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, آپ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اگر آپ اس کو فالو کرتے رہیں, آج سے کچھ سال پہلے تک, ڈیکیڈز پہلے تک بڑے حسین لوگ مطلب دنیا سے گزرے ہیں, مگر 50-60 سال کی عمر میں بھی حسین رہنا جو ہے یہ ممکن تھا نہیں, پہلے ایسے گزرے کیونکہ ان کا لائف سٹائل ایسا تھا, مطلب دے یوز ٹو رائز اپ ارلی ان دا مارننگ. ابھی آپ بچوں سے پوچھیں کسی سے کبھی سن رائز دیکھا ہے, کبھی آپ کسی نے مارننگ واک کی ہے؟ دیکھیں سن لائٹ کا نا اثر ہے. میں نے ایک سے پوچھا تھا, اس نے کہا میں نے سن رائز دیکھ کے سویا تھا. اچھا, تو سن رائز کا یا سن لائٹ کا ہماری اسکن کے اوپر, ہماری ایجنگ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. آپ ہائی آلٹیٹیوڈس کے ایریا میں چلے جائیں, آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ 20 سال کی عورت آپ کو 50 سال کی عورت کی طرح لگ رہی ہوگی. ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو یہی چیز لگ رہی ہوگی. وائی؟ بیکاز ان کا لائف سٹائل ایسا ہے, ان کی جھریاں جلدی آ جاتی ہیں. اور تو یہ ایسا نہیں ہے, اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ویلتھ افیکٹ ڈالتی ہے. مطلب اس میں اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا میں پارشلی ڈس ایگری کروں گی. اگر آپ کے پاس ویلتھ ہے اور آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے تو پھر آپ ایج نہیں کرتے ہیں. ابھی ایسے گیجٹس آ گئے ہیں, ایسی ڈائٹس آ گئی ہیں, ابھی تو ریجنریٹیو میڈیسن پہ کام ہو رہا ہے. سو بیسکلی آپ مصطفیٰ بھائی کو انڈورس کر رہی ہیں کہ جیسے پاپولیشن جو بڑھے گی, کمرشلائزیشن بڑھے گی, زیادہ خوراک چاہیے ہوگی, زیادہ خوراک کے لیے زیادہ جلدی بنانے کے لیے کیمیکلز بھی ڈالیں گے, اور پھر آبویسلی جو پرانے وقتوں میں تو شاید اس طرح کا ماحول نہیں تھا, اب وہ ماحول آپ ہمیں دیکھنے مل رہا ہے. Is that what you're saying? نہیں, لیکن اب دیکھیں نا ڈاکٹر کیمیکلز نہیں, دیکھیں یہ کیمیکلز کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں ابھی نا سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. 1 سینچری میں آپ دیکھیں, 1 سینچری آپ پیچھے چلے جائیں, ہوائی جہاز کے سفر کوئی دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میڈیسن کی دنیا میں بھی نا بہت ترقی ہو گئی ہوئی ہے. ابھی ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فاسٹنگ سے ایسی آٹوفیجی جنریٹ ہو جاتی ہے جو کہ کینسر کا علاج ہے. یس اٹ از. تو اسی طرح لوگوں نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ آپ کے اندر ایجنگ کو ریوائنڈ کون سی چیزیں کرتی ہیں. مطلب باڈی کے اندر آپ کے NADH ہے, آپ کے مائکرو میکینزمس چل رہے ہیں, بایو کیمیکل ریئیکشنز چل رہے ہیں, اس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے اب. تو ریجنریٹیو میڈیسن جو ہے وہ دوائیاں کیمیکلز نہیں ہیں, وہ بیسیکلی آپ کی اپنی باڈی کے اندر بننے والی جو انگریڈینٹس ہیں انہی کو جب وہ ڈپلیٹ ہوتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ تو انہی کو ریپلینش کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ ایسی جیلز ڈسکور کر لی ہیں دنیا نے کہ گھٹنے کے سرجریز ہیں بالکل آبسلیٹ ہو جائیں گی, آپ کا کارٹلیج ریجنریٹ ہو جائے گا, جیسے آپ نے بالکل ایسا ہے. اسی کیونکہ ریجنریٹیو میڈیسن کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ جیلز کے انجیکشنز لگتے ہیں, ایون اگر آپ وہ اورل فارم میں لے رہے ہیں. جیسے ابھی میں انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کرتی ہوں, آج سے کچھ سال پہلے تک وہ کہتے تھے جی کہ اورل کولیجن کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی کہ گوشت آپ گوشت کھا لیں وہ بھی تو کولیجن ہے, کیا اس سے ایجنگ ریورس ہوتی ہے. بٹ ابھی لاسٹ ایئر میں امریکن اکیڈمی کی کانفرنس میں گئی ہوں تو دے ور سینگ اگین اینڈ اگین کہ کولیجن لینی چاہیے, اتنے گرام لینی چاہیے, وہ اتنی ایبزارب ہوتی ہے, اس سے آپ کی ایجنگ پہ افیکٹ پڑتا ہے. سو یو نو دیٹ ایوری ڈے پایا از اے سورس آف کولیجن. ابھی یہی میں کہنے لگی تھی کہ پایا واقعی ایک سورس آف کولیجن ہے, اور ذرا اعتدال میں رہیں. لیکن رمضان میں تو بہت زیادہ اعتدال سے کھائیں. پائے تو ویسے نارمل ڈیز میں کھا لیں تو اتنے ہیوی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ سارا دن فاسٹنگ کریں, رات کو آپ شام میں مغرب کے وقت پائے کے ساتھ روٹی کھا لیں, سحری میں کھا لیں تو ٹھیک ہے. مطلب کوئی صبح کھا لیں آئٹم ہے, رات میں کھا کے پائے سونے والا آئٹم نہیں ہے نا. بھائی آپ جتنا انسسٹ کر رہے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر کہتے ہیں نہیں کھانے کی ضرورت ہے. ہم بھی, میں بھی کبھی ان جیسے لوگوں کے چکروں میں نا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ابھی انہوں نے, لیکن میں بھائی پائے صبح اچھا چلیں صبح نارملی دیکھیں پائے, ویسے پائے کی جب تخلیق ہوئی ہے تو پائے رات بھر پرانے, اب بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, کوئی صدیوں پہلے پائے رات میں چڑھائے جاتے تھے, صبح ناشتے کا آئٹم ہے پائے, اور صبح تاکہ اس کی لاجک نیچرل یہ ہوگی اس زمانے میں جس نے بھی پائے ایجاد کیا ہوگا اس زمانے میں کہ بھائی دن بھر آپ اس پہ جب اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ پایا چونکہ ہیوی آئٹم ہے تو ہضم ہو جائے گا. اب رات کے 12 بجے اگر آپ نے پائے کھانے سو جائیں, پھر آپ نہیں پائے صبح پھر آپ تب کھائیں جب آپ 6 بجے کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں. مغرب کے بعد آپ نے اتنی زیادہ بات کر دی, کھانے مجھے بھوک لگ رہی ہے, کچن چلتے ہیں, میں ان سے جلدی پوچھیں گے کچن کا کام خراب کر دیا, غلط لوگوں کو بلا لیا یہاں پہ, پورا کچن میں آج پائے نہیں ہے. سو عظمیٰ کیا بنا رہی ہیں آج کچن میں اور کیسے بن رہا ہے؟ کچھ ڈیلاز بنا رہے ہیں.
जी, तो आज क्या बन रहा है? quesadillas बन रहे हैं। quesadilla, और ये कहाँ की रेसिपी है, ये कौन से मुल्क की? जैसे सर ने बोला ना, वो आज इतनी बातें करती हैं, तो आज हम कुछ हेल्दी बनाना जा रहे हैं। रिच इन फाइबर, अच्छी प्रोटीन सोर्स है, कैल्शियम सोर्स है। तो जो टॉर्टिला रैप्स होती हैं, देयर यू नो होल व्हीट है, रिच इन फाइबर, साथ में चीज़ यूज़ होगा, वो भी कैल्शियम का एक सोर्स है। चिकन है, वो भी ग्रिल्ड है, सो नो फ्राइंग। सो ये बेसिकली खाने का नहीं, इफ्तारी का है, इफ्तारी का, और बड़ी अच्छी स्नैक है। आप फौरन इफ्तारी के बाद अगर ऐसी कोई चीज़ पकौड़े की जगह ये आप इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल, हैं। लेकिन एक तो पकौड़े की जगह कोई चीज़ हेल्दी नहीं है। सब्स्टिट्यूट। एज ए सब्स्टिट्यूट, जी। पकौड़े की जगह कोई ले सकती है नहीं, ये चीज़? पकौड़े एक दो पकौड़े के साथ हम प्रॉपरली एक मील अपना जो नहीं, स्नैक लेकिन है, आपका वो कॉन्सेप्ट कैसे बड़ा डाला अच्छा है, रमज़ान बाज़ार वाला। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि इस्लामाबाद मुझे काफ़ी अच्छा हो गया। जी। इस्लामाबाद में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत कम है जी, लेकिन बहुत कम जी, है, तो ये बड़ा अच्छा वी है। आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड के सारी चीज़ें जो बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ सिटी, सही। वरना हमेशा लोगों को पिंडी और ऐसी जगह पे जाना पड़ता था। नहीं, वो उसका अपना एक मिजाज है। सिर्फ मिनिस्टर खजे साहब वजे की नहीं जो है, सारी बात है ना, चीज़ें। मिनिस्टर साहब की जो बात है उसको छोड़े। हाँ, हम तो वो खुद कह रहे ही हैं घर जो में वो, खाएं। खा रहे होंगे, फिक्र नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे वो तो कर लेंगे। डिश का आप वो कर रहे हैं? क्या चीज़? नहीं, sorry, मैंने आप कहा बता रही हैं डिश का? वो जी, जी, शुरू बनाना करें, शुरू शेफ, हम करें। साथ-साथ सर की बात। अच्छा साहब, मतलब भाई आपसे पोलियो के हवाले से एक मेरे ज़हन में सवाल है, थोड़ा सीरियस है। पोलियो एक ऑब्वियसली बड़ी मुज़ी मर्ज़ है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान में भी जब फोकस किया हुकूमत ने, तो मेरे ख़्याल में एक केस रह गया था, एक तक तो मुझे याद है। तो मैं बड़ा खुश एक हो साल गया। ऐसा भी था कि जिसमें ज़ीरो हो गए थे। ज़ीरो हो गए थे, और मैंने कहा कि बस एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो अब तो इट्स गॉन फॉर एवर। फिर एकदम पता चला 3 से 5, 7, 15, 14, 40, अब आई थिंक 70 या कुछ लास्ट जो मैंने काउंट 30 इस साल 30 लास्ट ईयर 30। मुस्तफा भाई मुझे ये बताएं कि 70 ये पिछले साल था। और आपने भी एक कैंपेन में मेरे ख्याल में अपनी साहबजादी को भी आप लोगों को दैट इज HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की थी। पोलियो के हवाले से भी बहुत सी मिसकंसेप्शन है लोगों के ज़माने में, जहन में वो नहीं लगवाते। क्यों इतना ज़्यादा हमें फोर्स करना पड़ता है जब एक बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम फोकस करें तो? देखें, जब ये दुनिया में हम कहते हैं ना कि अब कॉमन सेइंग, अब लोग कहते हैं मेडिकल फर्टिनिटी के लोग के अगले 10 से 15 सालों में कोई कैंसर में नहीं मरेगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सवाल बात। तो भाई कैसे नहीं मरेगा? क्योंकि कैंसर की वैक्सीन ईजाद हो गई है, ठीक, और वो अगले 10 से 12-15 सालों में वो लगने लगेगी और लोग कैंसर में नहीं मरेंगे। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी मर रहे होंगे, फिर शायद, खुदा न खास्ता। क्यों? क्योंकि जब आप कैंसर की वैक्सीन लगाने आएंगे तो कहेंगे भाई ये साजिश है किसी की। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है ना, हमारे यहाँ ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक सडन माइंडसेट है जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट है, और वो जाकर जब आप उसके दरवाज़ों पे जाते हैं तो वो आपके दरवाज़ों पे जो है वो दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनकी डेफिनेटली बहुत सारी रीज़न होगी, लेकिन हमारी तरफ से कोताही गवर्नमेंट की, हम उसको सही कम्युनिकेट करने में भी नाकाम रहे। वो ट्रस्ट का जो गैप है उसे मिटाने में। क्योंकि और आज के ज़माने में इसको की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, जो है वो कम्युनिकेट की जा सकती है, बार बार बोला जाना चाहिए। देखिए, आपने पोलियो की बात की, पोलियो का कोई इलाज नहीं, कैंसर का इलाज है दुनिया में, पोलियो का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। अमेरिका, यूरोप, पोलियो से तो एहतियात है, पोलियो की एहतियात है, पोलियो का इलाज कोई नहीं है। वैक्सीन है उसकी, वैक्सीन एहतियात है। अगर पोलियो खुदा न खास्ता हो गई आपके बच्चे, तो वो तो जो है वो आप ज़िंदगी में अब वो उसी तरह से हो रहे। पाकिस्तान में ये वायरस आउट ऑफ 127 डिस्ट्रिक्ट में से 70 डिस्ट्रिक्ट में ये वायरस मौजूद है। दैट मीन्स दुश्मन मौजूद है। ठीक है। कराची की मैं मिसाल दूँ, वहाँ पर इस दफ़ा सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 सैंपल्स, 13 में से 4 सैंपल्स नेगेटिव हुए, वरना लास्ट ईयर तक जो है वो 13 के 13, दैट मीन्स कि पूरे कराची में वायरस है पोलियो का। अब वायरस है और केस नहीं आया, तो 30 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान से, आधे पाकिस्तान में वायरस मौजूद है, तो ये केस तो 3 लाख आने चाहिए थे। 30 क्यों आए? तो जवाब उसका ये है कि ये 3 लाख हो सकते थे बच्चे, खुदा न खास्ता एक साल में वैक्सीन उन बच्चों, वो जो दुश्मन मौजूद है लेकिन वो अटैक कर रहा है, और वो बच्चों ने वैक्सीन ले रखी है, पोलियो के कतरे ले रखे, पहले वैक्सीन फिर कतरे, तो इस वजह से वो बच्चे पोलियो से बच रहे हैं। अदरवाइज तो जिस हिसाब से वायरस है, फॉर इंस्टेंस कि भाई अब कोविड में नहीं मर रहे ना लोग, तो क्या कोविड वायरस खत्म हो गया? नहीं, आपने टीके लगा लिए ना, आपने वैक्सीन लगा ली। तो हमारे यहाँ ये 30 केसेस वो हैं जो सामने इसलिए आए हैं कि जिन्होंने एहतियात नहीं की। डेफिनेटली उसमें 30 में से वेरी अनफॉर्चुनेटली
21 کیسز اس میں 21 کیسز ہیں آلموسٹ, اس میں 17 کیسز ساؤتھ کے پی کے ہیں 17. اور یہ بھی ایک سیمپل, یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہے. ساؤتھ کے پی میں 4 سالوں سے ہم انٹر نہیں ہو سکے, پولیو کی ڈرائیو نہیں ہو سکی ہے, تو وہاں پر 17 کیسز ہیں. پورے کے پی میں 21 کیسز ہیں اور صرف ساؤتھ کے پی میں 17 کیسز ہیں. دیٹ شوز کہ جہاں جہاں یہ ویکسینیشن نہیں ہو رہی ہے, یہ ڈرائیو نہیں ہو پا رہی ڈیو ٹو اینی ریزن, وہاں پر یہ پھر یہ بچے بیچارے جو ہے وہ ان کو افیکٹ کر رہی ہے ساری چیزیں. اچھا, ٹیکنگ دا اپرچونٹی تھوڑا سا ہم عظما کی طرف. عظما ذرا ایکسپلین بھی کر دیجئے کیا بنا رہی ہیں اور کیسے بنا رہی ہیں. نام بتائیں نا کیا بنا رہی ہیں یہ. quesadillas ہیں اور یہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں quesadilla. quesadillas, اور یہ میکسیکن ایکچولی میکسیکو سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں. ٹورٹیلا ریپس میں بہت اچھا چکن کا ایک وہ بنا رہے ہیں مکسچر. شیف کیا کیا ڈالا ہے آپ نے اس میں؟ اس میں اونین ہے, بٹر میں سوٹے کیا رنے آنین, بٹر, اس میں اونین, ملٹی کیپسیکم ہے اس میں, اور یعنی شملہ مرچ ڈال دی اپنے تینوں رنگوں کی, چکن ہے, چیز ہیں, ہربز ہیں, چکن ہے, اور ڈرائی ہربس, فریش ہربس, اور سالٹ, پیپر, چلی فلیکس ہیں, سب چیز ساری اس میں. ایک چیز ایڈ کرنا ہے, چیز کو زیادہ میلٹ نہیں کرنا, تو صرف جو نا ہلکا پھلکا رکھنا ہے کر کے اس کے بعد اس کو ہم دیں گے. یہ تو شیف ہماری اتنی سیکرٹ ریسیپیز کیسے سب کو روز پتہ لگ جائیں گی. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ تو بڑی, اگر یہ ایک انٹرنیشنل ریسیپی ہے تو یہ سیکرٹ کیسے ہوگی؟ نہیں, یہ ہمارے شیف کی تو بڑی سیکرٹ ایک اتنے آپ نے کہیں کہ 1-2 چیزیں بیچ میں نہ بتایا کریں. ریسیپی سے کوئی شیف سے ہوتا ہے, جب ریسیپی کوئی اور بھی ڈالے گا نہیں بنا پائے گا. نہیں بنا پائے گا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, 1-2 چیزیں وہ درخت پہ چڑھنا نہ سکھائیں. آئی تھنک آپ ایوری ڈے آپ کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے بہت نون ریسٹورینٹس اتنے اسلام آباد کی, ان کی سب سیکرٹ ریسیپیز آ جائیں گے, گھر پہ بنائیں, ریسٹورینٹ کا بزنس کم ہو جائے گا. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے, یہ بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر دیکھیں حکمت میں کتنی اچھی ادویات تھیں لیکن پیٹنٹ نہیں کروائیں. دنیا کے پاس اگر آج جو ہے نا اشواگندھا, سب لوگ کہتے ہیں اسگن ناگوری ہمارے یہاں پر اتنا اگتا ہے, پوری دنیا اس کو یوز کرتی ہے, لیکن ہمیں پتہ تب چلا ہے جب دنیا سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اوہ یہ بڑا افیکٹو میڈیسن. یہ فائدہ بھی. سو ہم اسی چکر میں رہتے ہیں اور ہماری سیکرٹ آؤٹ نہ ہو جائے, سو ہمارا جو ہے سیکرٹ نہ آؤٹ ہو جائے. نہیں, سیکرٹ کا وہ ٹھیک ہے, بات وہ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بزنس افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کو بلیو کریں, جنہوں نے باہر کھانا ہے وہ باہر ہی کھائیں گے. اچھا ڈاکٹر افشین, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, دال بھی بنوانا, دال بھی بنانی ہے آپ نے ایک دن. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹس خواتین, اب تو خیر مرد حضرات بھی بہت کراتے ہیں, خواتین اسپیشلی کراتی ہیں, اور جو آپ نے اینٹی ایجنگ کی بات کی اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, اور یہ انجیکشنز ہیں اور ڈفرینٹ سرجریز ہیں, یہ اس کا دیکھیں جو بھی چیز آپ اگینسٹ دا نیچر کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ تو ہوگا نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹریٹمنٹ کریں جو کہ نیچرل نہیں ہے, ایک تو ہے نا آپ کی نیچرل آرگینک گروتھ, ایک ہے ان آرگینک, تو اس کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ اس وقت نہیں ہوگا, 6 مہینے بعد ہوگا, سال بعد ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ پیشنٹس ریئلائز کرتے ہیں جو یہ چیز کرا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مارکیٹ میں چیزیں آئی ہیں جو ایستھیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, جی جی, ان کو ایف ڈی اے سے کئیوں کو اپروول ملا ہوا ہے. ایون جو ایستھیٹک ڈیوائسز ہیں وہ یو ایس ایف ڈی اے سے اپروو ہو کے آتی ہیں, مطلب میرے پاس ساری ایف ڈی اے سے اپرووڈ. وہ تو اپروول یہ ہوگا کہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن سائیڈ افیکٹ تو ہے نہیں, ان کی ایک جیسے اینٹی انڈیکیشن بایوٹک ہوتی ہے ہے. اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے. نہیں دیکھیے ان کی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. ایف ڈی اے جب اپروول دیتا ہے تو اس کی ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ایکنی اسکارز میں ہوگی, یہ رنکلس کے لیے ٹریٹ ہو رہی ہے, یا یہ جیسے بوٹاکس ہے, ایک انجیکشن ہے جو کہ آپ کے فیس کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے اور ماتھے کے اوپر بننے والی لائنز اور فیس پہ جو لائنز بنتی ہیں ان کو ٹیمپریرلی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, 3 مہینے کے لیے ختم کر دیتا ہے. اس کو 1982 میں ایف ڈی اے سے اپروول ملا تھا بوٹاکس کو کہ یہ آپ یہ بوٹولینم ٹاکسن ہے, بیسیکلی یہ بیکٹیریل ٹاکسن ہے, ایک بیکٹیریا ہے جو یہ ٹاکسن بناتا ہے. لیکن اس برانڈ کو یہ ملا کہ جی آپ لائنوں کو ٹیمپریرلی ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جیسے اگر کچھ لوگ ہیں جو بار بار لگاتے رہتے ہیں, وہ صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ کے اوپر یہی بوٹاکس ہی لگاتے رہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے سائڈ افیکٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا بروشر آتا ہے اس میں وہ مینشنڈ بھی ہیں. لیکن پرابلم پتہ ہے کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی, سر نے بات کی کہ پاکستان کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کے لیے ہیون ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے اور ممالک بھی ہیں جو ایستھیٹک پروڈکٹس بنانے کے لیے وہ جگہ ان کے لیے ہیون ہے, کیونکہ وہ نان ایف ڈی اے اپرووڈ پروڈکٹس بنا رہے ہیں. اچھا, ان کے اتنے ڈینجرس سائڈ افیکٹس ہیں
جو ہم ریورس بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک تو FDA سے اپروو چیزیں آ گئی, ہم وہ لگاتے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے نا. ابھی تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ایستھیٹکس کر رہا ہے, بالکل مطلب جو ڈاکٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی کر رہا ہے. یہ آپ منسٹر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی ہیں؟ ہاں تو مجھے تو کہنا چاہیے یہ, کیونکہ دیکھیں میں نے 5 سال MBBS کیا, میں تو اپروڈ والے اس کے بعد میں نے یہ بتا دیں FDA اپروول کیا چیز ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ہاں جی, میں نے پڑھا ہے 5 سال MBBS کیا, اس کے بعد میں نے 5 سال لگائے FCPS کیا, میں نے 13 سال فوج میں سروس کی, اتنا بڑا ایکسپیرینس لیا, اور اس کے بعد آج میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات جو کر رہی ہوں ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا امپیکٹ ہے, لیکن لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے, وہ ان کو نہیں پتا نا, اویئرنیس نہیں ہے. اگر انہیں 50 روپے کی ایک ایسی چیز ملی جس کے اوپر FDA اپرووڈ ہے, اور ایک مل رہی ہے جو کہنے 20 روپے کی لگا دیں گے, تو وہ 20 پہ جائیں گے. ہم اس شو میں بیٹھ کے کنٹریز کا US FDA تو چلیں وی کین سے, بٹ ہم نام نہیں لے سکتے نا. بہت سارے ملک ہیں جو بنا رہے ہیں ایسی چیزیں جو کہ وہ نقصان دہ. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں, ان کو کسی نے اسی طرح, جو کہ مطلب لائک ان کے کوئی جاننے والے تھے اور ان کے فرینڈس تھے, فیملی فرینڈس, نیا کلینک کھولا, آئیں جی آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم کر دیں, آنکھوں کے نیچے لگا دیا کوئی سیرم, اینڈ شی ڈیولپڈ گرینولوماس انڈر دا آئیز. گرینولوما ہوتا ہے کہ ہارڈ اسکن آنکھ کے نیچے ڈیولپ ہو گئی. شی ہیز بین ٹو ایوری ڈاکٹر آلموسٹ, میرے خیال میں آل اوور پاکستان. فائنلی میں نے جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ٹیچر سے ذرا پوچھوں, کیونکہ دیکھیں DB بھی تو ہو سکتی ہے نا, آپ امپیور پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, آپ ڈال رہے ہیں, اس میں امپیورٹیز ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. تو سائیڈ افیکٹس ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن وہ اس طرح کی پروڈکٹس کے ہیں جن کی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے US کی, جو کہ اپروو کرتی ہے, مطلب پیٹنٹ کرتی ہے, جی ان کو وہ اسیس کرتی ہے. easy to get this FDA approved. جی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اس لیے FDA بار بار جو ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں وہ ان کا پاکستان میں ہم ابھی امریکہ پاکستان امریکہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بہت ساری پروڈکٹ, کیونکہ وہ ان کی FDA اپروو نہیں ہے, اور وہ مشکل ہے, اور وہ بہت ٹف ہے, بہت مشکل ہے اس کی. تو دیٹ مینس کہ اگر FDA اپروو ہے, دیٹس لائسنس کہ بھائی یہ پروڈکٹ ٹھیک ہوگی. جو بار بار فرما رہی ہیں FDA اپروو سے مطلب یہ کہ بھائی ان کی جو ڈیو ڈیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی اسٹرکٹ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میڈیوکر چیز یا کوئی انفیریئر چیز اسپیشلی دواؤں کے حوالے سے وہ اپروول نہیں لے سکتے. یہاں پہ سر میڈیکل ریسرچ کی بھی بات, کہ میڈیکل ریسرچ میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ ہمارے پاس تو ساری ہمارا ویسے بڑا زبردست ہے مصطفی, آپ سارے سوال ہم سے کر لینے جو ہے وہ اس کے بعد بھی کوئی وزیر آئے گا ہیلتھ کا, یا اس سے پہلے آیا ہوگا, اس کا جواب میں بھی دے سکتی ہوں. دیکھیے ریسرچ میں ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ریسرچ پراپر, جیسے کہ FDA اپروول کی بات ہو رہی ہے نا, FDA کو جب کوئی چیز FDA اپروو کرتا ہے تو اس پہ گریڈ 1 ٹرائلز, گریڈ 2 ٹرائلز, 3, یہ پورا ایک پروسیجر ہے, ایئرس کی ریسرچ ہوتی ہے, ہیومنز بھی وہ لیتے ہیں, اور یہ سارا. اب پاکستان کے اندر ریسرچ, جیسے ہم لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں, لیکن ہمیں باہر کے ملکوں میں جب ریسرچ ہوتی ہے نا تو آپ صرف ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی چیز کرنی ہے, یو ڈوئنگ, آپ کو ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریسرچ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کاسٹ چاہیے. آپ اگر ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں گے تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, جیسے میں اگر اسٹوڈنٹ تھی, جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں ساتھ پڑھ بھی رہی تھی, ساتھ ڈیوٹی بھی کر رہی تھی, ساتھ ریسرچ بھی کر رہی تھی, تو کوالٹی آف ریسرچ وہ نہیں ہو سکتی. سو دس از ون آف دا ریزن کہ اگر آپ کو ریسرچ پراپر کروانی ہے, جو کہ اب تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے, یا تو لوگ خود بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, اور اب میں حالانکہ پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہوں, بٹ آئی کیپ آن ریسرچنگ, آئی کیپ آن کمپیئرنگ ایک ٹریٹمنٹ کو دوسری ٹریٹمنٹ کے ساتھ, فوٹوگرافک ریکارڈز رکھ کے, پیشنٹ سے آپ اپڈیٹ لے کے, یا ان سے آپ جو کر کے, تو یو کین اینالائز کریں اپڈیٹ. فاروق ہمیں یہاں پہ بریکنگ کی طرف جانا ہے. بڑا رول ہے اس ریسرچ میں. آپ کے پاس اگر پیسے ہوں, ریسرچ کے لیے آپ کو پیسے رکھنے پڑتے ہیں, آپ کو فنڈ. دنیا میں جہاں ریسرچ ہوئی ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بلینس آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینس آف ڈالر. ہمارے یہاں تو جو ہے ہم اپنی جو آج کی کرنٹ ضرورت ہے اس کو نہیں پورا ہو رہی ہے ریسرچ. ہمارے یہاں بڑے زبردست برین ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, سیکھ کر آتے ہیں, یہاں سکھا رہے ہیں. بٹ دا مین ایشو از وین اٹ کمس ٹو ریسرچ, دیٹ از اکانومی, دا پیسہ. آپ کے پاس فنڈنگ کتنی ہے اس کی.
वेलकम बैक। नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर। आज हमारे मेहमान हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर बराए हेल्थ और डॉक्टर अफशीन बिलाल जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ खूबसूरती की, कुछ सेहत की, मिला जुला कर। अच्छा, मैं आपसे सर अब ये जानना चाहूँगी टुवर्ड्स द एंड, रमज़ान मुबारक में आपका जो फेवरेट जैसे कहना चाहिए रूटीन वो क्या होता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं, जो आप रेकमेंड करेंगे बाकी लोगों को भी? पर्सनल एक होता है ना, पर्सनल रूटीन में क्या चेंज आता है, ये होता है चेंज जब जैसे जैसे इवोल्यूशन प्रोसेस होता रहता है तो आपको नई मालूमात होती रहती हैं। तो अब आई एम द मैन टू यू नो कि मैं रिजिड नहीं होता अपनी, कुछ चीज़ें आपको पता चले ना कि भाई आप गलत करें तो चेंज कर लें उसको। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक कि हमें जो है वो मैं मेरी जो रूटीन है वो है कि भाई अफ्तार के वक्त ही जो है आप खाना खा लें, आप इशा की नमाज से पहले खाना खा लें, जब आप सहरी जाकर ठीक करेंगे। तो मेरा ये है कि भाई अब जो हमने पहले तो अफ्तार अलग और फिर खाना अलग और फिर उसके बाद, तो अब ये नहीं है, थोड़ा सा ये चेंज आया। तो मेरी अब मैं आई लाइक टू स्टिक ऑन दैट एक्चुअली कि मैं अब जो हमारी अफ्तारी है खजूर से रोज़ा खोल के नमाज फ़ौरन पढ़ के और फिर आपने उसी वक्त खाना खा लिया अफ्तार के लिए। मतलब प्रेशर भी तो ज़्यादा, क्योंकि टाइमिंग्स ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती हैं रमज़ान में, ऑफिशियल टाइमिंग्स जो हैं, और आपको उसी रिड्यूस टाइम में उतना ही काम करना पड़ता है जितना आप पहले ज़रा पूरे दिन में करते थे। उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल और टेम्परामेंट, नहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी सूदिंग इफेक्ट आ जाता है कुछ इस माह रमज़ान की जो बरकत है उसका भी कुछ, उसके भी कुछ असरात हैं मुझे लगता है शायद कि लोग थोड़ा सा जो है वो आई मीन अल्लाह की तरफ रुझान है, नमाज माज़ू का सारा निज़ाम है, सब चीज़ें, और थोड़े से डाउन रहते हैं, शुगर लेवल डाउन रहता है थोड़ा सा, तो इतनी हाइपर नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। और हाँ मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी जो चीज़ें थोड़ी सी जो है काम डाउन हो जाए, मैं स्लो नहीं कहूँगा, काम डाउन हो जाती हैं थोड़ी सी। नहीं लिहाज है, लिहाज तो है, मतलब आप जो है वो अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया ना फ़ोन करने में, कि रात में अभी आप 11 बजे फ़ोन करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वरना तो रात के 12 बजे भी आप किसी को जगा रहे होते थे कि भाई आप उठो ये काम करना है। तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, रूटीन इंसान डिसिप्लिन हो जाता है थोड़ा सा। सही। डॉक्टर अफशीन बिलाल, अब जब हम वाइंड अप करना की तरफ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे बताइएगा कि आप क्या टिप्स शेयर करेंगी जो आप समझती हैं कि आज यकम रमज़ान है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो 30 दिनों का हमें बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, सारी चीज़ें हमें मिलेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 2 टिप्स शेयर करूँगी, डाइट एंड स्किन केयर। जो डाइट है उसमें सहरी में लाइक वी शुड टेक लॉट ऑफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, योगर्ट भी ले लें। वैसे ठंडा है मौसम आजकल, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, और हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाएं। हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या? जैसे एग्स ले लें, बॉइल्ड एग्स ले लें, और या हम चिया सीड्स, चिया पुडिंग बनती है, वो भी आपको फिलिंग इफ़ेक्ट देती है, उसको आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं विद योगर्ट, या आप उसको मिल्क के साथ सोक करके, और आप यू कैन टेक विद बेरीज़ के साथ आप इन सहरी यू कैन टेक, एंड दैट इज़ वेरी गुड एट ऑन स्टमक। उसके साथ वो जो बर्निंग इफ़ेक्ट होता है, या जो हम बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खा लेते हैं सहरी में, तो और सहरी अफ्तारी अपने घर में कोशिश करें। आई एम सॉरी लेकिन ये होटल का कारोबार थोड़ा saying the thing जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ भी एक्चुअली यही कह रहे थे। घर कह दें जी, अपने घर का, नहीं अपने घर में करें, और अपने अफ्तारी के अंदर जो है वो बेशक एक आधा पकौड़ा खाने से कोई हर्ज नहीं होता, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन खजूर से ज़रूर रोज़ा अफ्तार करें, और उसके बाद पानी पिएं ताकि आपको एक फिलिंग इफ़ेक्ट मिल जाए। और खजूर भी शुगर है बेसिकली, लेकिन वो उसमें मिनरल्स भी होते हैं और साथ कॉपर होता है, एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, मुंह के अंदर से ही घुल जाती है और आपको एनर्जी देती है। तो आपकी जो क्रेविंग है बाकी चीज़ों के ऊपर वो रुक जाती है। सेकंड जो टिप्स हैं बहुत ज़रूरी हैं कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और आजकल स्नेल म्यूसिन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो अगर आप सहरी अफ्तारी में रूटीन बना लें कि वो आपने करना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे तो एक्नी ब्रेकआउट से भी बचेंगे, ऑयल भी कंट्रोल रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। का भी बता दिया, स्किन केयर और सारा
अच्छा थैंक यू अच्छा वेरी मच डॉक्टर अफशीन बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, सर। मुस्तफा सैयद भाई, बहुत मुस्तफा शुक्रिया। कमाल साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया फॉर डॉक्टर जॉइनिंग अस। और उज़मा की तरफ हम जा रहे हैं, ओवर टू उज़मा। उज़मा ने कुछ रेसिपी तैयार भी की हुई है। हम Let's जा have नहीं a रहे, look अच्छा जा कि- रहे हैं, चलो, हाँ हाँ, चलो, मैं तो जाना आप चाहूँगी जाएं, और देखना चाहूँगी कि क्या आज यहाँ पर हमारी डिस्प्ले भी बहुत खूबसूरत है। सो मुझे लग रहा है कि ये हमें सिर्फ इफ्तारी पे नहीं, हम सहरी पे भी खा सकते हैं, जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। थोड़ा सा अगर इसे आप देखें ना ओपन करके, तो जरा जो अभी चखना नहीं है? सारी पहले रोज़े में अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है, हाँ, कि वो आप गलती से बताना पानी पड़ता पी है। लेते हैं, गलती से कुछ खा लेते हैं, लेकिन हेल्दी सारी चीज़ें, और इसको बड़ी जल्दी से उन्होंने प्रिपेयर किया। एक दफ़ा ज़रा रिकैप रेसिपी क्या कर दें। आपने ऑयल डाला, मक्खन में प्याज डाला, उसमें आपने शिमला मिर्च डाली तीनों रंग की, उसमें आपने चीज़ डाला, उसको आपने मसाला जितना भी आपने करना है, चिकन भी डाला, बॉइल्ड चिकन, सीक्रेट इसमें ग्रिल चिकन भी, ग्रिल्ड चिकन, और फिर उसके बाद ये सारे सारी हर्ब्स बन गई। सो ये जो बन गया उसको आपने पीटा, ब्रेड में रखा। टॉर्टिला अच्छा, टॉर्टिला रैप्स हैं, राइट। और फिर इसकी बड़ी स्पेशल एक डिप है जो शेफ ने ये भी बड़े मज़े की बनाई हुई है। और इसमें क्या क्या है? साल्सा सॉस है, इसमें मैक्सिकन साल्सा सॉस है। ये बहुत इसके साथ जो है ना बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता जी, है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत और बहुत ये शुक्रिया। हमारा उस्मा। है आज वाला जो इट्स उर्ला बिस्ट्रो, जो हमारा रेस्टोरेंट है, ये उनके शेफ़ हैं। इसी तरह हमारे बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, सेलावी है, एशपज है, एक हमारा देसी हवेली है, पेंट हाउस है, देयर सो मैनी, एक मैं सारे नहीं आज लेकिन आपको इन सब के जो है जी। रेसिपीज और इन सब के जो डिफरेंट किस्म के कुजीन्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, सीक्रेट रेसिपीज। सीक्रेट रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच, Thank you so much, बहुत जी, बहुत thank you, शुक्रिया। thank you. सो शुक्रिया अदा करेंगे हम जी जी, सबका। बहुत शुक्रिया वंस अगेन टू ऑल द गेस्ट। मुस्तफा भाई आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अफशीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। आज पहला रोज़ा था और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी ट्रांसमिशन गई, और फ़रा के साथ मैं बड़े अरसे के बाद काम कर रहा हूँ, और फ़रा भी मॉर्निंग शो स्पेशलिस्ट है, बड़ा अरसा मॉर्निंग शो किया, मैंने भी बहुत अच्छा किया, और अफ्तारी की ट्रांसमिशन करना एक हमेशा से बहुत डिफरेंट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि एक तो आप अच्छी बातें शेयर करते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, और रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरता है। तो आज पहला रोज़ा था, इसलिए हमने सोचा कि एक लाइट सी ट्रांसमिशन भी करें, अपने व्यूअर्स को एंगेज करें, एंड आई एम श्योर आप भी ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे आप मिलना चाहते होंगे। मुस्तफा भाई के साथ मेरी वैसे तो बहुत गपशप रहती है, एंड ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। आई नो, जैसे टेली मेडिसिन पे आप बात नहीं कर सके आज, उसके अलावा सेहत कार्ड पे बात नहीं कर सकते जिसका रीलॉन्च किया गया है, उसके अलावा और बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग। होप जो है ना, उम्मीद, वो बिल्कुल कायम रखें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हमने अगले लेवल पे लेके जाना है। सो अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों से फैज़याब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी पाकिस्तान टेलीविज़न पर नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, फ़रा सादिया को और सैयद फारूक हसन को। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।